याद रखना, ये जो चारों जानिब मौत का खौफ हमें सताता है, इसी बुनियाद पर तो बातिल हमें डराता है। ये जो बार बार हम खौफ खाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूलने लगते हैं मौत के नाम से, तो मेरे भाई याद रखना, ये जो लोग मैदानों में निकल आते थे ना, इन्हें तो मस्ती चढ़ी हुई होती थी शहादत। एक खत है, इमाम तबरानी ने एक खत नकल किया है, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ईरानियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया ना, उस वक्त जब ईरान को फतह किया था और इस्लाम ईरान में पहुंचा था, तो जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक खत लिखा था अहले ईरान को। वो खत बड़ा अनोखा है, बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है। अजमी लोग, ईरानी लोग, बल्कि इस्लाम से पहले तो सारे लोग ही शराब पीते थे, तो कुछ देर के लिए शराब की मस्ती चढ़ती थी, नशा चढ़ता था। तो हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ईरानियों को मुखातिब करके कहने लगे, ये हमें इतनी मस्ती है, इतना नशा है शहादत का, कि जितना नशा तुम्हें शराब का नहीं होता, हमें उससे बढ़कर भी शहादत का नशा है। ये हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, इमाम तबरानी इस रवायत को लाए। अगर आप कभी इस नुक्ते को समझ जाएं और जनाब खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात को आप समझ जाएं, यानी कुछ नशे होते हैं वक्ती तौर पे चढ़ते उतर जाते हैं। कहा तुम्हें शराब का नशा है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए मस्ती तुम्हें चढ़ती है, फिर उतर जाती है। हमें शहादत का नशा चढ़ा हुआ, और जिनको शहादत का नशा चढ़ जाए ना, वो फिर इसी तरह करते हैं कि जब वो किसी मैदान में जाते हैं तो कश्तियां जला के जाते हैं। वो जब इरादे करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी परवाह नहीं करते, नताइज से बेखौफ होकर मैदानों में उतरते। तू तुरशरू हो के गाली हजार दे, ये वो नशा ही नहीं जिसे कोई तुरशी उतार दे। ये ऐसा नशा चढ़ गया है कि आप जितनी मर्जी तुर्श चीज लेके आए ये उतरेगा, और ये बड़ा जौक वाला नशा होता था कि लोग दुआएं मांगते। अब यानी ये वो नशा है, वो कोई और है जो पानी मिला के पीते हैं। यहां तो कलम लगी, हम बोतल हिला के पीते हैं। कहा वो ये तो मामला ही कुछ थोड़ा अनोखा है, ये इतना निराला नशा है। लोग कहते हैं जनाबे अली अकबर भी चले गए थे करबला में, जनाबे कासिम बिन हसन 17-18 साल की उम्र में चले गए थे। मैंने कहा तुमने वो जायका चखा ही नहीं ना शहादत वाला, तुमने वो चखा नहीं, तुम्हें क्या बताओ। लोग कहते इतने जनाजे उठा के भी इमाम हुसैन दलेर थे। मैंने कहा तुम्हें इस जायके का पता नहीं, ए पोछोना नु जिना पीतिया फिर होना ते की बीतिया, जिनाद विचकार ही तोड़ देती जई नीति जई ना नीतिया। ये तो उससे पूछ जो इसका आशना है, जिसे पता है कि ये असल कैफ होता क्या है शहादत वाला, ये दर्द क्या है, ये ज़ौक क्या है। तुम इस रास्ते के मुसाफिर नहीं हो, दूर खड़े होकर सवाल पे सवाल किए जा रहे हो कि इंसान के असाब कैसे बर्दाश्त करते, तुम्हें पता नहीं। ये एक बाकायदा लुत्फ है, ये एक बाकायदा सुरूर है, ये शहादत एक लज्जत है, ये एक कैफ है। कभी आपने देखा घरों में कुरानदाजी होती हो बाप बेटे की, अक्सर नहीं होती, किस बात पे होगी। और अगर किसी घर में बाप और बेटा कुरा डालें, और डालें इस बात पे कि पहले मैंने शहीद होना, कोई कैफ तो है ना, पीछे कोई दास्तान है इसके, कोई लज्जत तो है ना मेरे भाई। ये ऐसे ही तलवारें चमक गई, ये ऐसे ही लोग दुआएं मांगते रहे सुबह शाम, कुछ इसके पीछे ऐसा कैफ था। हज़रत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु बेटे हैं जनाबे खुजामा वालिद है। बदर वाले दिन बाप कहता मैंने जाना, बेटा कहता मैंने जाना। कहाँ? नारायण का कान सैर करने के लिए। ये जो आपने रखे हुए ना शशमाई चक्कर, इसमें लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना है। ये तरबियत थी मेरे नबी पाक, ये ज़ौक था रसूल करीम का दिया हुआ। बाप कहता मैंने जाना है, बेटा कहता मैंने जाना है, इधर आओ मैदान करबला में। तपता हुआ बुखार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, बज़ाहिर खड़े हों तो टांगे कप कपाएं, लेकिन अपने वालिद इमाम आली मकाम का बाजू थाम के कहने लगे अब्बा जी अभी तो मेरी बारी है जाने की। आप बात को समझें, बज़ाहिर नकाहत है लेकिन अंदर जो लज्जत आशनाई है। इकबाल कहते हैं दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये कोई अजीब किस्म की लज्जत है, अजीब कि बंदा तलब करता है बाकायदा कि मुझे शहादत नसीब हो जाए। हजरत साद अपने वालिद से कहने लगे अब्बा जी मैं आपके हुक्म का पाबंद हूँ, पर अगर शहादत का मसला ना होता, जन्नत का मसला ना होता तो मैं नाफरमानी ना करता, मैंने को नहीं आपको जाने देना।
باری میری ہے تو پھر رزلٹ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ چلو قرآن اندازی نہ کر لیں، تو قرآن اندازی کی گئی، قرآن پتر کے نام نکل آیا بیٹے کے، لیکن مزے کی بات یہ کہ ایک جنگ میں بیٹے گئے، اگلی میں والد چلے گئے۔ پچھلی لڑائی میں، جنگ میں، جہاد میں صاحبزادے شہید ہوئے تھے تو اس سے اگلی میں والد شہید ہوئے۔ میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ ہم نے ڈرایا ہے اپنے بچوں کو موت سے، ہم نے ان کو وہ زندگی دی ہے جس میں یہ سہم گئے ہیں، ہم نے آنے والی نسل کو صرف جینے کی لذت سے آگاہ کیا ہے، حالانکہ مر جانے کی بھی لذت ہے، حالانکہ موت بھی مومن کے لیے تحفہ ہے، حالانکہ اگر وصال کا شوق ہو تو موت ایک پل ہے، اس کے پار جائیں تو یار سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کمزور کر دیا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، وہ ماں کیا انقلاب اپنے بچے کے دل میں بھر رہی ہے جو اسے کہتی ہے بیٹا سو جا بلی آ گئی۔ جس بچے کو آپ نے بچپن سے بلی سے ڈرایا ہے اور کاکروچ سے ڈرایا ہے، وہ کل کو شیر بنے گا، میدان میں نکلے گا۔ سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے، کرو تو صحیح ارادہ، سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ ہم اپنی بھی تو داستانیں سناتے ہیں نا، مشورہ دیا شاعر نے، وہ کہتا ہے سناؤ اپنے بچوں کو کس سے خیبر و خندق کے، اس لیے کہ کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ ان کو طاقتور اعصاب دو، مضبوط اعصاب، تگڑی بات دو، اور یہ ایک لذت ہے، یہ ایک کیف ہے۔ بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بڑے مخلص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ امام حسین کے پاس آ کے کہا حسین نہ جائیے گا، لیکن امام نے فرمایا میں نے جانا ہی جانا۔ مخلص بھی تھے، مشورہ بھی صاحب دے رہے تھے، لیکن امام کو پتا تھا کہ میرا تعلق ہی شہداء کے گھر سے، میرے والد علی بھی شہید، تو جو مزاج شہادت کا ہے، اور بڑے بھائی حضرت مولا علی کے بھائی جعفر طیار بھی شہید، اور امام حسین کے بھائی امام حسن بھی شہید، تو جب سارے شہید ہیں تو پھر یہ احقاق حق کے لیے تو آگے جانا ہے۔ پھر جان کی پرواہ کرنا یا بچوں کو دیکھنا یا گھر بار کے لیے فکر مند ہونا، یہ پیغام کربلا سے نہیں آتا۔ کربلا سے پیغام یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں بعد میں، حق کا راستہ پہلے، شریعت کی بات پہلے، ارادہ پہلے۔ عورتیں بعض اوقات کمزور ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں کے آنسو اور ان کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کی تڑپ بعض اوقات دوسروں کو بھی کمزور کرتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت فرمائی تھی کہ عورتوں میں بڑی مضبوطی تھی، ان کے اندر بڑی طاقت تھی، فکری توانائی تھی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم نے نا آنے والی نسل کو کمزوریاں بانٹی، ہم نے آسانیاں بانٹی، یعنی میرا بچہ ذرا سی بات پہ ضد کرتا ہے تو یہ ضدی آپ کی سہولیات نے کیا اسے، آپ ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں تو یہ بھی بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے۔ کچھ چیزوں سے منع تو کرو تاکہ اسے پتہ بھی چلے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ نہ بھی ملے تو پھر بھی صبر کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ ہم نے وہ توانائیاں جو ان کی ذہن کے لیے، ان کے دل کے لیے، ان کی روح کے لیے اور مستقبل میں جو انہوں نے کردار زمانے میں ادا کرنا تھا، اس کے لیے جو توانائیاں ضروری تھی وہ ہم نے ان کو نہیں دی۔ اور آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، کوئی جدوجہد نہیں کرتے، کچھ آگے نہیں بڑھتے، کاوشیں نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں میرے لیے بڑا ہے، میں مطلب اب کہاں نکلوں گا، ٹھیک ہے، سہولیات ہے۔ یاد رکھنا اس طرح کمزوریاں بڑھیں گی۔ آنے والے وقت کے اندر وہ جو اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ہم نے کوشش کرنی، اور جو عربوں میں غیر مسلم ہیں ان کو دین کے قریب لانا ہے۔ وہ جو اقبال نے ہمیں کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بڑا لمبا کام کرنا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم فکری طور پر مضبوط ہوں۔ دیکھیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 بیٹے لے کے قادسیہ میں آئی تھی اور کل بیٹے ہی 4 تھے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، اور لا کے اپنے بچوں کو میدان کے باہر کھڑا کر کے کہا تھا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت پر کوئی تیر لگے، جتنے بھی تیر کھانا، زخم کھانا، وہ سینے پہ کھانا، یہ دلیروں کا کام۔
حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی لباس پہنا کرتے تھے تو پشت پر آپ جنگی لباس نہیں پہنتے تھے. تو لوگوں نے کہا حضور سارا زمانہ پہنتا, آپ کیوں نہیں پہنتے؟ فرمانے لگے پشت ہم نے دکھانی نہیں کسی کو, ہم نے تو سینے پہ وار کھانا ہے, تو اس لیے پیچھے. اور حضرت علی کا ایک بڑا معروف فکرہ ہے, اسے یاد کیجئے گا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی پرواہ کوئی نہیں کرتا, علی موت پہ جا گرے یا موت علی پہ آ گرے, تیار بیٹھے ہر وقت. ہم موت پہ جا گرے یا موت ہم پہ آ گرے, کوئی فکر نہیں, کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں. تو 4 بیٹے لے کے صحابیاں آئیں, چاروں کو کھڑا کر کے کہا پشت پہ تیر نہ کھانا, ڈٹ کے رہنا. اور پھر اللہ کی حضور دعا کرنے لگی یا اللہ میرے بچوں کو حوصلہ دینا. چاروں بچے شہید ہو گئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہاں لوگ کہتے ہیں فلاں گھر سے 2 جنازے اٹھے تو کوہرام مچ گیا, خوف و اعراض پھیل گیا, فلاں نفسیاتی ہو گیا. جنازے اٹھے, 4 بچے شہید ہو گئے. لیکن ماں کیا دعا کرتی ہے, کہتی مالک میری قربانی بھی قبول فرما, اور جہاں تو میرے شہیدوں کو جگہ عطا کرے نا, ان کے قریب ان کی ماں کو بھی جگہ عطا کر. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین گئی ہیں نا میدان میں, ہمارے ہاں تو ایک رواج بن گیا نا, کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ مصائب سنا سنا کے, کیونکہ وہ مصائب بھی سنائیں گے تو کام بنے گا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں, ہم تو واہ حسین والے ہیں. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خواتین تھیں, ان کی دلیری جناب شہربانوں کی, حضرت زینب کی, سیدہ سکینہ کی, آپ کبھی پڑھے تاریخ, ان کی جرت, ان کا معیار, اس لیے کہ انہوں نے تو شہادت کا نصاب روز کی بنیادوں پہ پڑھا تھا. بلکہ جب یزید نے اپنے دربار میں کچھ کہنا چاہا تو جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس لہجے میں گفتگو کی کہ وہاں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے, وہ ساتھ والے کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے مولا علی تو نہیں آ گئے دربار میں؟ جبریل امی رس گھول رہے ہوں جیسے, اور کانوں میں اثر گھول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب گویا منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. تو میرے عزیز, یہ اپنے اندر خاص توانائی لائیں. یہ ڈری ڈری باتیں, سہمی سہمی باتیں, کمزور باتیں, مجھے نا بعض سیاسی بندے اچھے نہیں لگتے جو سیاست نہیں کرتے. ہر جگہ سیاست ہی سیاست, وہ کمزور ہوتے ہیں. وہ کہیں کو ڈانٹ کے بات, چونکہ انہوں نے, ناراض نہ ہوئیے گا, کسے باشد کسی کی بات کر رہا ہوں, کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گروپ بنا, گروپ بنتے ہیں غیبتوں سے, غیبتیں چھپ کے ہوتی ہیں, اور جو کام چھپ کے ہو وہ بزدلوں والا ہوتا ہے. آپ ڈٹ کے رہیں, کسی کے ساتھ ہوں تو تب بھی ڈٹ کے, مخالف ہوں تو تب بھی ڈٹ کے. یعنی شکست کھائے کسی سے تو پانی پانی ہو, دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. وہ بندہ مطلب جو کرے, پیار کرے تو تب بھی ڈٹ کے, اور اختلاف کرے تو تب بھی ڈٹ کے. یہ کمزوریاں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں نا, اس لیے اس معنی میں غیر سیاسی ہو جائیں. یہ رویے درست نہیں ہے کہ جہاں بھی گئے کوئی نہ کوئی گروپ بھی نیا قائم کیا, اس سے بھی خرابی ہوتی. آپ جو کریں تھوڑا ڈٹ کے کریں, تھوڑا مضبوط ہو کے کریں, تھوڑا آپ کے اندر ویژن ہو, آگے بڑھنے کا جذبہ ہو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی والدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر, جو غار ثور میں حضور کو کھانا پہنچایا گیا, وہ نابینا ہو گئی تھی. عمر بھی بہت زیادہ تھی, 100 سال کے قریب عمر تھی. تو جب یزیدی لشکر حملہ آور ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے کچھ ساتھی شہید ہو گئے, کچھ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر جا کر کے عرض کیا کہ اماں جی, کچھ میرے دوست چھوڑ گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں, میرے لیے کیا ہوگا؟ تو والدہ نے ایک ہی جملہ کہا. میں نے کہا خواتین کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ کمزور کر دیں, ان کے آنسو کمزور کر دیتے ہیں, پاؤں کی زنجیر بن جاتے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ جناب اسماء کہنے لگی پتر تو مجھے یہ بتا کہ تو حق میں ہے کہ نہیں. میں نے کہا اماں جی ہوں تو میں حق میں. تو فرمایا بیٹا پھر پیچھے قدم نہیں ہٹانا, پھر آگے بڑھ. تو کہا اماں میری شہادت ہو جائے گی, تو برداشت کر لے گی؟ کہا بیٹا شہادتیں یہ تو ورثہ ہے امت مسلمہ, آپ میدان میں نکلے. تو کہا اماں یہ جو یزیدی مزاج لوگ ہیں نا, یہ نیرا شہید نہیں کرتے, یہ بڑے بے رحم ہیں, یہ
کھال اتار دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کان کاٹ دیتے ہیں، بڑے صفاق قسم کے بے رحم دشمن ہیں۔ تو والدہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی پتر بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ شہادت کی تکلیف ذرا سی ایک دفعہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پھر نکلے میدان، شہید کیے گئے، ان کی مقدس لاش مبارک کو مکہ مکرمہ کے چوک میں لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف نے بلایا، جناب اسماء گئیں، کہنے لگا رستے میں ایک شخص نے کہا کہ وہ آپ کے بیٹے تو لٹکے ہوئے، کہنے لگے شروع سے اسے گھوڑ سواری کا بڑا شوق ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا ہے، اس کی عادت ہے ذرا گھوڑوں پہ سوار رہنا۔ تو جب گئے حجاج کے پاس تو حجاج کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا؟ تو جناب اسماء کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کر دی۔ شہید کو تو مردہ بھی نہیں نہ کہہ سکتے، ابدی زندگی ادا ہو گئی۔ تو میرے عزیز یاد رکھنا، موت کے خوف سے باہر آ جاؤ، بلکہ اگر کچھ 4 دن سکون سے جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ موت کے خوف سے نکلو۔ جن کے پیچھے ہر وقت موت کا خوف لگا رہتا ہے وہ تو بیچارے جی بھی نہیں سکتے۔ اگر ڈھب سے جینا ہے تو اس کے لیے بھی دلیر ہونا پڑے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ جو موت سے ڈرتے ہیں وہ ڈیرا ماری جاتے ہیں، وہ جی بھی نہیں سکتے۔ ان کے لیے زندگی لمحہ لمحہ آزمائش کی طرح ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری جانیں کربلا کے میدان میں پیش کر دی، چھوٹے بیٹے سے لے کر جوان بیٹے تک، اور اپنے خاندان سے لے کر اپنی مبارک زندگی تک ہر چیز پیش کر دی۔ آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں نصاب کی طرح پڑھے جاتے ہیں امام حسین، نصاب کی طرح۔ جہاں بھی باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی بات آتی ہے تو امام حسین کی زندگی اور کربلا کا واقعہ کام آتا ہے، وہ نصابوں کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ 52 سال عمر مبارک تھی، لیکن جس طرح وہ ڈٹے 52 سال یا 54 سال کی عمر، جس طرح وہ میدان میں کھڑے رہے، وہ دنیا کو یاد رہ گیا۔ اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں، اپنے لہجوں سے کمزوریاں دور کریں، اپنی آنے والی نسل کے سامنے محض آنسوؤں کے ساتھ۔ میں تو بہت سارے لوگوں کی باتیں سن کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے آنے والے بچوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم شروع سے دکھی ہیں، سو کھا ہی نہیں سکتے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی جد و جہد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نوازے نہ؟ وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو 1 پر 70 عطا فرمائے۔